बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कल ये बात चल रही थी कि कुरान करीम क्या है, एक मोजज़ा है। तो कुरान करीम जब मोजज़ा है तो इसके अंदर असल में इसकी 5 तकरीरें की जाती हैं, लेकिन साहिब जलालैन ने 3 का जिक्र किया है। 5 तकरीरें क्या हैं? पहली तकरीर ये है, कुरान करीम के अंदर जो थोड़े थोड़े कलिमात के अंदर भी कुरान करीम के फसाहत और बलागत के इतने ज़्यादा उसूल जमा किए गए हैं कि तमाम दुनिया के जिन्नात व इंसान मिलकर भी इतने ज़्यादा उसूल जमा नहीं कर सकते फसाहत और बलागत के अंदर जो है। ठीक है ना। फसाहत बुनियादी तौर पे क्या कहलाता है, आपने पढ़ा भी है उसमें से रसूल बलागा वगैरह के अंदर भी पढ़ा था कि फसाहत क्या होता है कि हर कलिमा जुबान से एक तो अदा करना आसान हो और हर कलिमा इस्तेमाल में भी खूब आता हो और कोई भी कायदे कानून के खिलाफ कोई कलिमा ना आ रहा हो। ठीक है ना। और कायदे कवानीन के खिलाफ ना हो, जो है सरफी लिहाज से नाहवी लिहाज से जो है, जो कहते हैं फसाहत का जाता है। ठीक है ना। और इस तरह कलिमात के जमा करने से जुबान पर सिकल ना आता हो। तो ये जो है ना उसमें से ये एक उसमें से। और बलागत का खुलासा क्या होता है कि कलाम फसी भी हो और जिस जगह वो इस्तेमाल हो उस हालात के तकाजे के ऐन मुताबिक हो। कलाम फसी भी हो और हालात के तकाजे के मुताबिक हो, इसको कहते हैं बलागत। ये फसाद और बलागत की जो हम तारीफ करते हैं बुनियादी तौर पे वो आ गई। तो पहली तकरीर ये है कि कलिमात के अंदर इतनी फसाहत और बलागत है कि सारी दुनिया के जिन्नात व इंसान जमा होकर भी उसको जमा नहीं कर सकते उतनी फसाहत। दूसरी तकरीर ये है, कुरान करीम जो मौजज़ा है कि इसके अंदर उसलूब बदी है। उसलूब बदी, इसको हुस्न नज़म भी कहा जाता है। ठीक है ना। ठीक है ना। उसलूब बदी है, हुस्न नज़म भी कहा जाता है। ये ऐसी ज़ात का कलाम है जो किसी से भी क्या नहीं होती है, मरूब नहीं होती है, ना डरती है। ठीक है ना। तो किसी मखलूक में इतनी कुव्वत नहीं होती है कि वो ऐसा कलाम कर सके कि जो किसी के दबाव में ना आए। ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इस कलाम जो है ना वो क्या है, हुस्न नज़म पाया जाता है। ठीक है ना। और फिर दूसरे साथ क्या होता है, देखो एक जगह के ऊपर अल्लाह ताला जो है ना कुफार के ऊपर उनकी नाराजगी का इजहार चल रहा होता है और उसी के साथ ही क्या चल जाते हैं मुसलमानों के ऊपर रहमत। अब ये इंसान का जो कलाम होता है ना, इंसान को अगर गुस्सा है तो उसकी सारी बातें क्या चल रही होती हैं, फिर वो गुस्से की चल रही होती हैं। कोई ऐसा बंदा जो उसके साथ जिसके साथ इसका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है, जब वो भी बात करेगा तो ये उस वक्त भी क्या होगा, उस गुस्से के अंदर उसी तरीके से बात करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब एट अ टाइम ही एक ही उसमें से चल रहे हो और आपके कलाम के अंदर फर्क आ रहा हो। तो इसलिए इसमें ये भी है कि ये हुस्न नज़म पाया जाता है। ये भी इसकी वो है कि ये मोजज़ा है। तीसरी बात है, इसमें इखबार बिल गैब है, गैब की खबरें दी गई हैं। गैब की खबरें दी गई हैं। है ना। तो ये जो है ना ये बताई गई हैं उसमें से। ठीक है ना। तो गैब की खबरें दी गई हैं। ठीक है। तो उसमें से आ गया। अब और बहुत सी चीजें ऐसी, मिसाल के तौर पे कुरान करीम ने कहा कि जनाब अली फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ना कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे। तो देखो अब ये कुरान ने कह दिया। ठीक है ना। तुम ला भी नहीं सकते हो कुरान जैसी मिसल। ठीक है ना। ये कोई इंसान का कलाम के अंदर ऐसी बात नहीं हो सकती कि तुम ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते कभी। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये खुदाई कलाम है। तो फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकोगे। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे यहूदियों के बारे में कहा था, कुल इन कुंतुम कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरा खास मिन दून नास फतमन्नउल मौत।
کہ تم موت کی تمنا کرو ان کو تم صادقین، ولن یتمنوا، قرآن نے کہا کہ ہرگز موت کی تمنا بھی نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ اب یہ کیا کی جا رہی ہے؟ یہ ایک خبر دی جا رہی ہے کہ نہیں کریں گے کبھی، اور نہیں کی انہوں نے تمنا کہ وہ چلو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ویسے ہی مسلمانوں کو کہتے ٹھیک ہے جی چلو جی ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن ڈرتے تھے نا، پتہ تھا کہ موت آ جائے گی، تو قرآن نے کہا کہ نہیں کریں گے یہ کبھی موت کی تمنا۔ جھوٹی موٹی ہی وہ کر دیتے، جھوٹی موٹی بھی نہیں کی۔ اچھا ایسے ہی پھر قرآن نے کہا کہ جی غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ رومی کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے، اور جو ہے نا وہم من بعد غلب سیغلبون، ٹھیک ہے نا، فی بضع سنین، تو بضع سنین کے اندر یا 3 سے 9 سال کے اندر اندر کیا ہوگا؟ دوبارہ یہ غالب آئیں گے، اور ہوا بالکل وہ ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد ویوم یفرح المؤمنون، کہ مومن کیا ہوں گے؟ اس دن خوش ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو ادھر جو تھی فتح ہو رہی ہے جی بدر کے موقع کے اوپر، ادھر سے جو ہے نا وہ دوسرے کو فتح ہو رہی ہے ان کو، تو یہ بھی اب یہ کیا تھی؟ یہ ساری کی ساری غیب کی وہ خبریں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ماضی بعید کی خبریں بھی دی ہیں قرآن کریم نے، حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، یہ سارے واقعات اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ساری کی ساری جو تھی قیامت دوزخ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اس میں آ گیا۔ چوتھی تقریر یہ ہے صرف ہمت۔ چوتھی تقریر کیا ہے؟ صرف ہمت۔ صرف ہمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کے جیسا کوئی کلام بنانے کی کوشش بھی کرے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ جناب علی وہ بندہ اس کی ہمت ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، ایسا کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک عیسائی نے کہا، اہل کتاب میں سے کسی نے کہا تھا کہ جناب میں کیا کروں گا، قرآن کا جو ہے نا میں قرآن کی مقابلہ کروں گا، تو جب جا رہا تھا ایک بچہ جو تھا نا وہ اس نے جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ بڑی آیت پڑھ رہا تھا، وکیل یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلی، جو حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، زمین کو حکم دیا کہ تو کیا کر لے، پانی کو پی جا، ٹھیک ہے نا، اور آسمان کو کہا کہ تھم جا، وغیظ الماء وقضی الامر۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی نا اس کی ہمت نے وہ کہا کہ دیکھو یہ کلام ہی کیا ہو سکتا ہے کہ زمین کو حکم دیا جا رہا ہے، آسمان کو حکم دیا جا رہا ہے، انسان کی ہمت ہی کیا ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں صرف ہمت۔ پانچویں تقریر یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ تمام کی تمام باتیں، پہلی 4 باتیں جو ہوتی ہیں وہ تمام مل کے کیا کرتی ہیں؟ قرآن کریم کے اعجاز کو ثابت کرتی ہیں، اس کے معجزہ ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ تو قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی کتنی تقریریں کی گئیں؟ 5 تقریریں۔ فصاحت اور بلاغت اتنی زیادہ ہے۔ دوسرا حسن نظم ہے، حسن نظم ہے، بتا دیا حسن نظم کا کیا مطلب تھا کہ ان کے مزاج کے اندر، اللہ کے تعالیٰ کے مزاج کے اندر وہ نہیں، قرآن کریم کا جو مزاج چل رہا ہوتا ہے وہ جو ہے نا اگر کافروں کے اوپر سختی آ رہی ہے تو اسی وقت مسلمانوں کے اوپر نرمی کا پہلو آ رہا ہے۔ تیسری اخبار بالغیب آ گئی، چوتھی صرف ہمت آ گئی، اور پہلی 4 کو ملا کے کہ قرآن کریم جو ہے نا 5ویں تقریر یہ ہے کہ 5 اس لحاظ سے کیا ہے، قرآن کریم جو ہے وہ معجزہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ میں نے مختصراً آپ کو چھوٹا چھوٹا سا کر کے ذرا تاکہ وہ ہو جائے کہ ٹائم بھی بچت ہو جائے گا، اور ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس لیے دیکھیں اب اس میں کیا کیا کہ اس میں سے قرآن کریم کو جب بھی کوئی پوچھے کہ قرآن کریم معجزہ ہے تو قرآن کریم کیوں معجزہ ہے، قرآن کریم جو معجزہ ہے اس کی کیا معجزہ ہونے کی دلیل کیا ہے، یہ ہمارے پاس دلیل آ جاتی ہے۔ تو دیکھیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ای المنزل، من مثلہ ای المنزل، کہ جی ومن للبیان، من بیان کے لیے تھا، ای ہی مثلہ جو اس کے برابر ہو، کس میں؟ فی البلاغت و حسن نظم، دیکھو آ گیا نا،
بلاغت کے اندر میں نے کہا تھا 3 تقریریں آ رہی ہیں، فی البلاغت، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس کی طرح مثل ہو، کس کے اندر؟ بلاغت کے اندر، وہ حسن نظم کے اندر، والاخبار عن الغیب، اور اخبار عن الغیب، صرف ہمت کو چھوڑ دیا اور وہی چاروں کو ملا کے کیا ہے یہ اس میں سے آ گیا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ 3 وجہ۔ اچھا اب آگے کہتے ہیں وصورت، اب یہ تقریر کر رہے ہیں صورت، کہتے ہیں جناب علی صورت کیا ہوتی ہے، کہ صورت کسے کہا جاتا ہے، جو فاتو بصورت مثلہ، کہ جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ، تو اس کے معنی کیا کیے گئے ہیں کہ وہ ٹکڑا ہی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب صورت کیا ہے اس کا، کہ قرآن کریم کے جو ہے نا اس میں سے آپ یہ کہتے ہو کہ اس کے اجزاء، ٹکڑا، کوئی بھی اس جیسی تم کو اٹھا کے کوئی چیز لے آؤ تم اس میں سے، لیکن یہ نہیں لا سکتے، یہ نہیں لا سکتے، اس لیے اسی کو کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو فاتو بھی صورت مثل ہی، جو اس کے مثل ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ آ گیا بالبلاغت اس نے الف والے والصورت قطعۃ لہا، ٹھیک ہے نا، اچھا جی قطعۃ، ٹھیک ہے نا، لہا اول ول آخر، قطعۃ لہا، لہا بس میں آگے کے ساتھ آ رہا ہے، قطعۃ لہا اول و آخر، جس کا کیا ہوتا ہے، ایک صورت کیا ہے، ایک چھوٹے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کا اول اور آخر ہو، ٹھیک ہے نا، جس کا اول اور آخر ہو، ٹھیک ہے نا، وکل و ثلاث آیات، کم سے کم کتنی آیات ہوتی ہیں؟ 3 آیات ہوتی ہیں سورت کے اندر، کم سے کم کیا ہوتی ہیں؟ 3 آیات ہوتی ہیں۔ اب کہتے ہیں جی تو یہ صورت نکال کے کیا کتا تم کیا نکال کے کیا بتائیے، اس کا یہ معنی بیان کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ صورت کسے کہتے ہیں؟ صورت ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ودو شہداءکم، شہداءکم آلہتکم، اب یہ دیکھو یہ کیا، یہ مصداق بیان کیا جا رہا ہے، ودو شہداءکم، تو کیا مطلب ہے کہ تمہارے جو ودو شہداءکم، ٹھیک ہے نا، اور اپنے حمایتوں کو، اپنے جو حمایتی ہیں ان کو بلا لو، ذرا بلاؤ، تو آلہتکم مطلب بتا دیے کہ یہ جو تم جن کو تم اپنے الہ مانتے ہو نا، ٹھیک ہے نا، تو اچھا، اور اصل میں یہ ہوتا کیا تھا، یہ کہتے تھے جناب علی کہ بالفرض محال اگر قیامت قائم ہوگی نا، تو ہم جن کی عبادت کرتے ہیں نا یہ بت، یہ ہمارے کیا کریں گے، ہمارے حق میں گواہی دے کے نا ہمیں چھڑا لیں گے، یہ ہمارے حق میں گواہی دے کے، تو اللہ نے کہا اچھا یہ جو گواہی ہے نا تمہارے حمایتی جو ہیں بلا لو ان کو، پھر جو ہے ودو شہداءکم، تم ان کو بلا لو، پھر یہ بات بھی ختم ہو گئی، التی تعبدونہا، یعنی جن کی تم بات کرتے ہو، من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو ہے نا تم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ای غیری، من دون اللہ ای غیری ہی، ٹھیک ہے نا، تو دونا بمانا غیرہ کے ہے، دونا بمانا غیرہ کے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونا کے معنی کیا ہیں؟ دون اللہ کا مطلب ہے ای غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، کس لیے بلا لو؟ لی، تاکہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لتعینکم، تاکہ وہ کیا کریں، تمہاری جو ہے تمہاری اعانت کریں، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، لتعینکم، تاکہ وہ تمہاری آنا یعین اعانتن، ٹھیک ہے نا، تو تم بلاؤ ان کو تاکہ تمہاری وہ کریں، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو کس بات کے اندر، اب فی ان محمد، یہ کیا نکال رہے ہیں، یہ محل صدق بتا رہے ہیں، اچھا سچے ہو کس بات میں؟ محل صدق، فی ان محمدن، ہاں ٹھیک ہے نا، کہ تم اس بارے میں جو یہ کہا کرتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ، وسلم کیا کرتے ہیں، قالہ من عند نفسی، کہ وسلم خود بنا بنا کے لاتے ہیں، تو تم اگر اس بات میں سچے ہو نا تو چلو بلا لو اپنے آلیہ اور بناؤ، پھر اس سے ایسا نہیں بنا سکتے، ففعلوا ذالک، تو کرو، ففعلوا ذالک فإنکم عربیون فصاح، اس لیے کہ تم لوگ بھی عربی ہو، یہ بتا رہے ہیں نا، اب صاحب جلالین اغراض بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم عربی ہو، فصحا مثل ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عربی ہیں تم بھی عربی ہو، جیسے وہ فصیح ہیں تم بھی فصیح ہو، ٹھیک ہے نا، ولما عجزوا عن ذلك، جب وہ عاجز ہو گئے، قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ کیا آ گیا، یہ ما بعد کا شان نزول بیان کیا جا رہا ہے، یہ ما بعد کا
شان نزول بیان کیا جا رہا ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، ٹھیک ہے نا، جو ما ذکر، جو ذکر کے لیے اجزکم، تو اپنی عاجز ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ ما ذکر ہے، یہ مفعول محذوف ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا مَا ذُكِرُوا، ما ذکر یہ مفعول محذوف ہے. لِإِجْزِكُمْ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ وجہ ہے عدم فعل کی، یہ وجہ ہے عدم فعل کی کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، تم ایسا نہیں کر سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. ذَلِكَ ابدن، ذَلِكَ ابدن نکال کے اب یہ بھی مفعول محذوف ہے. اچھا ابدن کیا ہے؟ یہ بتا دیا کہ کلمہ لن جو ہے یہ نفی تاکید کے لیے آتا ہے. لن ولن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو یہ ابدن نکال کے اس کا معنی بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ کرتے ہو نا لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ. ولن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے. ذالک ابدن لظہور اعجازہ، اب یہ وجہ بتا دی کیوں نہیں کر سکو گے. لظہور اعجازہ، یہ وجہ ہے عدم فعل کی، کیونکہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے نا تم اس کو نہیں پہنچ سکتے ہو، جو معجزہ ہونا جو ہے. ٹھیک ہے نا، ولما ظہور اعجازہ، تو کہتے ہیں کہ جی اعتراض، یہ کیا ہے؟ یہ ترکیب بتا رہے ہیں. اعتراض، یہ جملہ معترضہ ہے. اچھا یہ ترکیب بتلائیے. اعتراض کا کیا مطلب ہے؟ جملہ معترضہ پڑا ہوا ہے نا، یہ درمیان میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اصل میں تو یہ تھا نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو یہ آگے کیا آ گیا؟ وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، جملہ معترضہ آ گیا. فَاتَّقُوا، تو بچو، بالایمان باللہ ہے. فَاتَّقُوا بالایمان باللہ، یہ بتا دی تقوی کی صورت ہے، یہ تقوی کی صورت بتائی جا رہی ہے. بالایمان وَأَنَّهُ، اور اس چیز فَاتَّقُوا، اور یہ آ رہا ہے کہ جناب علی وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، یہ کیا ہے؟ یہ کلام بشر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس بات میں جو ہے نا، تو فَاتَّقُوا، ٹھیک ہے نا، فَاتَّقُوا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ، تو اس بارے میں جو ہے نا وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ، اس کے ساتھ جو ہے نا. اچھا جی، اب کہتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، الناس مراد الکفار، یہ مصداق بتا دیا گیا. کس کا؟ ناس کا مصداق کو بیان کر دیا گیا. یہاں پہ کیا مراد ہے؟ پھر اس میں سے والحجارۃ، اور پتھر. تو اب اس کی مثال کیا ہے؟ حجارت سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ کاسنامہم. ٹھیک ہے نا، یہ کیا کاسنامہم ہے، یہ حجار کا مصداق میں کاسنام منہا من الحجارہ. ٹھیک ہے نا، جو پتھر سے بنا، مصداق بتا دیا گیا. یعنی انہا مفرطۃ الحرارت. اب یہ یعنی یہ حاصل معنی بیان کیے جا رہے ہیں. اچھا یہ حاصل معنی بیان کیے جا رہے ہیں کہ جناب علی انہا مفرطۃ الحرارت، کہ جی اس معنی سے کیا مراد کیا بنے گی، کہ ہوگا کیا کہ جب آگ جلائے جائیں گے تو یہ کیا، کیوں آخر وہ کریں گے. یعنی انہا، حجارت کے معنی تو دیکھو، ایک ہے معنی، ایک ہے حاصل معنی. تو معنی تو یہ آگے کہ جو ہے نا، یہ کیا ہے، پتھر کو حجارہ کہہ رہے ہیں اس میں سے. وقودها الناس والحجارہ، یعنی انہا مفرطۃ الحرارت، یہ کیا کریں گے اس میں؟ اصل میں یہ حرارت کو اور زیادہ بڑھانے والے ہوتے ہیں یہ پتھر جو ہے، یہ حاصل معنی ہے. اچھا تتقدو، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ بڑھتا بما ذکرہ. ٹھیک ہے نا، تتقدو، کہ جس کے ذریعے سے بڑھائے اس آگ کو، کیا کیا جائے گا؟ زیادہ اس کو جلایا جائے گا، یوں کہہ لو کہ اس کو اور بھڑکایا جائے گا اس میں سے. تتقدو بما ذکر لا کنار دنیا تتقدو بالحطب، تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ٹھیک ہے نا، وہ دنیاوی آگ کی طرح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آگ سے جلائی جاتی ہے نا، وہ تو آگ سے جلائی جاتی ہے. لیکن تو بڑی سخت ہوگی اس میں سے. انا مفرد تو کتب بما ذکر لا کنار دنیا تو تقبل حتب ناری عدت حجیت، یہ عدت کے معنی بتا دیے گئے ہیں. حجیت، ٹھیک ہے، تیار کی گئی ہے. للکافرین، دنیا کے لیے، کافروں کے لیے. یعذبون بها، یہ کیا ہے؟ تیار کرنے کی جہت بتائی جا رہی ہے کہ کیوں تیار کی گئی ہے. یعذبون بها، یہ جہت بتائی جا رہی ہے کہ کیوں اس میں سے ان کو وہ دیا جائے گا. صاحب یعذبون بها جملۃ
مستانفہ، اب یہ آپ خود سمجھ گئے ہو جملہ مستانفہ، یہ اشکال تھا، آپ سمجھو ذرا. چلو جملہ مستانفہ بس اس کو اتنا رکھو، یہ میں انشاءاللہ کراؤں گا، تو یہ میں ترکیب آپ کو سمجھاؤں گا ذرا جملہ مستانفہ کیوں ہے، ٹھیک ہے نا. تو حال اور عامل حال، ٹھیک ہے نا، حال اور عامل حال کا. اچھا یہ بھی یاد رکھنا کہ دیکھو حال اور جو ذوالحال ہوتا ہے نا، یعنی اس میں سے حال اور عامل حال جو ہوگا یہ کیا ہوگا، ان کا زمانہ ایک ہوا کرتا ہے، زمانہ میں چینج نہیں ہوا کرتا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ منڈے کو، کیونکہ کبھی میں کروں گا تو پھر وہ رہ جائے گی بات ذرا. ٹھیک ہو گئی جی، بس